हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन मुझसे मुसाफ़ा करूं यानी हाथ मिलाऊंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, आज एक मरतबा फिर आप प्रोग्राम देख रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है जी हाँ, इस्लाम फॉर किड्स, जो कि बच्चों का प्रोग्राम है, जो कि बच्चियों का प्रोग्राम है। और जो किसी भी अंदाज से हमें देख रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं, फेसबुक के ज़रिए देख रहे हैं, यूट्यूब के ज़रिए देख रहे हैं, या जो भी अंदाज़ आपने इख्तियार किया हुआ आप उसके ज़रिए हमें देख रहे हैं, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा। यानी कि आपके देखने से हमें खुशी हुई, आपके देखने से हमें खुशी हुई, हम आपको वेलकम कर रहे हैं, आप भी हमें वेलकम करें और हमारे पेज को आगे की जानिब बढ़ाइए और इस्लाम फॉर किड्स दूसरों को देखने की दावत दीजिए। इस प्रोग्राम की चंद खुसूसियात हैं, जिसमें से एक ये है कि इसमें होती है बच्चों की महफिल नात। जी हाँ, जिसमें बच्चे झूम झूम कर आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातखानी करते हैं, मनक़बत भी पढ़ते हैं, सलातो सलाम भी होता है और हम्द बारी ताला अल्लाह पाक का जिक्र भी होता है। और फिर हम बच्चों को बताते हैं अखलाकियत से मुताल्लिक चंद चीज़ें, और किसी भी एक टॉपिक को लेकर हम गुफ्तगू करते हैं। और सेगमेंट होता है हमारा इस्लाम, और फिर इस सेगमेंट में हम आप बच्चों की कॉल्स भी शामिल करते हैं और आप बच्चे हमें कॉल्स करके अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, प्यारी प्यारी बातें बताते हैं। आज आप बच्चों के लिए भी हम काम लेकर आए हैं। आप सूरतों के नाम बता सकते हैं, कुरान पाक से मुताल्लिक कोई सवाल कर सकते हैं। और आज का सवाल आप बच्चों के लिए ये है कि ये बताइए कुरान पाक का पहला हर्फ कौन सा है। कुरान पाक जहाँ से शुरू होता है पहला हर्फ कौन सा है। और इस प्रोग्राम में हम सीखते हैं कुरान पाक तजवीज़ से पढ़ने का तरीका, और कारी साहब हमें पढ़ाते हैं। कारी साहब की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप बच्चे कैसे हैं? मेरे साथ होती हैं दो टीमें, टीम मक्की दाएं जानिब और टीम मदनी। हाँ, यानी जोश में है टीम मदनी जी, जैसे नाम आता है फौरन ही जोश में आते हैं जी। इस तरफ आ रहे हैं टीम माशाल्लाह, गुड गुड, बेहतरीन, माशाल्लाह। टीम मदनी, जी हाँ, टीम मदनी। छोटे बच्चों में ज़्यादा जोश और खरोश हमें नज़र आ रहा है। और प्रोग्राम की एक और ख़ास बात होती है कि दुरुस्त मखारिज के मुताबिक कुरान पाक पढ़ते हैं, कारी साहब पढ़ाते हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला मरहला, पहला सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी, कारी साहब की जानिब बढ़ेंगे। जी कारी साहब, कहाँ तक सबक पहुँच चुका है, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? जी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल लैल हमारी कल कंप्लीट हो गई थी कल के प्रोग्राम में। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुश शम्स की इब्तिदाई 3 आयतें पढ़ेंगे। पहले तवज्जो के साथ आप सब ने उसको सुनना है और फिर तवज्जो के साथ समझने की कोशिश भी करेंगे और पढ़ेंगे भी, और इंशाअल्लाह फिर यहाँ मौजूद बच्चे वो भी सुनाएंगे। और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी सुनाना चाहें तो आप भी सुनाइए। एक आयत सुना दें, 2 आयतें सुना दें, सूरह नास सुना दें, सूरह इखलास सुना दें, कोई भी आप कुरान पाक की सूरत सुना सकते हैं। तो आप रेडी हो जाएं, कुरान पाक सामने हो और अम्मा पारा सामने उंगली रख के इंशाअल्लाह पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको और ज़्यादा अजर सवाब हासिल होगा। अच्छा, अगर किसी का मदनी कायदे में सबक है तो मदनी कायदे का सबक सुना सकते हैं। अगर आपका दूसरी तख्ती में सबक है, दूसरी तख्ती का सबक सुना दें। आपका जो भी सबक है या जो भी आपको पढ़ना आता है, वो कुरान से मुतालिक हो या कायदे से मुतालिक हो या कोई दुआ है
کہ اس کی ادائیگی آپ قاری صاحب کو چیک کروانا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے دوسرے بچوں کو پتہ چل جائے تو آپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو قاری صاحب کے ہوتے ہیں 4 سیگمنٹ. توجہ سے سننا ہے. نمبر 2 توجہ سے سمجھنا ہے. نمبر 3 توجہ سے پڑھنا ہے. نمبر 4 توجہ سے سنانا ہے. تو پہلا سیگمنٹ قاری صاحب کا شروع ہو رہا ہے. توجہ سے سننا ہے. تو پیارے بچوں ریڈی ہو جائیے. قرآن پاک کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھیں گے ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی قاری صاحب نے آپ کو سنایا اور آج کا سبق اب قاری صاحب اسی سبق کو آپ کو سمجھائیں گے اور تفصیل کے ساتھ قاری صاحب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایک بات ہمارے بچوں کی سمجھ میں آ جائے. تو اگر آپ توجہ رکھیں گے تو بات سمجھ میں انشاءاللہ آ جائیں گی. جی قاری صاحب. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین قرآن پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ ہم نے پڑھنی ہے میرے ساتھ مل کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس. والشمس. پیارے بچوں واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. ہونٹ گول کریں گے تو واو ادا ہوگا. ٹھیک ہے. اور شین میں آواز منہ میں پھیلتی ہے. شین کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے پیارے بچوں یہاں سین بھی ہے. سین کی ادائیگی جو ہوتی ہے سیٹی کے ساتھ. سین سیٹی والا اور شین میں آواز منہ میں پھیل جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے. والشمسی. والشمسی. اچھا یہ میم بھی ساکن آ رہے ہیں تو کون بتائے گا کہ کیا اس میں ہم غنہ کریں؟ ماشاءاللہ. چلیں ہمارے حامد بھائی بتائیں گے. ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ اظہار شفوی ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. دیکھیں یہاں موجود بچوں کو یہ قاعدے یاد ہیں کہ میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں اس میم میں غنہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. والشمسی. والشمسی. وضحاها. 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 پیارے بچوں اس کو بہت زیادہ سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے کہ واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے. ضاد کی ادائیگی کلیئر کریں گے. ضاد اچھے طریقے سے ادا کریں گے. جو اس کا مخرج ہے اس سے پڑھیں گے. دال کی ادائیگی نہیں ہونی چاہیے. ڈال کی ادائیگی نہیں ہونی چاہیے. زواد کی ادائیگی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہا پیارے بچوں دیکھیے ہا کھڑا زبر بھی ہے تو اس کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. لمبا کریں گے. اور اس کے بعد ہا ہے. اب ہا اور ہا یہ دونوں ملتے جلتے حروف ہیں نا. ایک دوسرے سے ملتے ہیں. یعنی ان کی ساؤنڈ جو ہوتی ہے ان کی آواز جو ہے قریب قریب مل جاتی. بعض اس کو چینج کر دیتے. ہا کو ہا بنا دیتے ہیں یا ہا کو ہا پڑھ دیتے ہیں. ان کا مخرج جدا ہے. جو ہا کا مخرج ہے حلق کے درمیان والے حصے سے. ہا کا جو مخرج ہے حلق کے نیچے والے حصے سے. اور پیارے بچوں ایک چیز دونوں میں ایک چیز غور کیجئے گا کہ اس پر کھڑی حرکت ہے اور یہ حروف مدہ ہے. یہ بھی یاد رکھیں کھڑی حرکات حروف مدہ ہی کے قائم مقام ہوتی ہیں. تو ہا کو بھی ایک الف کھینچیں گے اور ہا کو بھی ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. وضحاها. وضحاها. شاباش آواز نکال کر. وضحاها. وضحاها. ماشاءاللہ. والقمر. والقمر. واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے. لام ہلنا نہیں چاہیے. ول نہ ہو جائے. والقمر. والقمر. قاف کو پر رکھیں گے. را کو باریک رکھیں گے. زیر آنے کی وجہ سے را باریک ہو جائے گا. اذا تلاها. اذا تلاها. زال کی ادائیگی پیارے بچوں اچھے طریقے سے یعنی جو اس کا مخرج ہے زبان کا سامنے کا جو ہمارا سرا ہوتا ہے وہ سامنے کے دانتوں سے لگائیں گے کناروں سے تو یہ زال ادا ہو جائے گا. تلاہا میں لام پر کھڑا زبر اور ہا حرف مدہ ان دونوں کو بھی ایک ایک الف ہم کھینچ کر ادا کریں گے. اذا تلاہا. اذا تلاها.
ماشاء اللہ. والنہاری. ماشاء اللہ. پیارے بچوں نون مشدد، نون مشدد جہاں کہیں بھی پورے قرآن میں آ جائے تو ہم نے اس میں ایک الف کا غنہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ایک الف کا غنہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور ہا الف زبر ہا، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. را کو باریک رکھیں گے. والنہاری اذا جلاہا. اذا پھر آیا، اذا کی ادائیگی ذال کو کلیئر کریں گے. جلاہا. پیارے بچوں کیا ہوتا ہے کہ جیم بعض مرتبہ پڑھتے ہوئے اردو کے چے جیسا بھی ادا ہو جاتا ہے. جلاہا. تو ہم نے جیم پڑھنا ہے، چے نہیں پڑھنا کیونکہ عربی میں چے نہیں ہوتا. تو پڑھیں گے اذا جلاہا. لام پر بھی کھڑا زبر اور یہ حرف مدہ ہا الف زبر ہا. تو ان دونوں کو ہم نے ایک ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. شاباش. اذا جلاہا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ سیگمنٹ آپ کا مکمل ہوا اور کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں بچے ہمیں کیا سنا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں. جی کچھ کالز دیں گے. میں ہوں زینب منیر کراچی سے. قاری صاحب آج میں آپ کو ثنا سناؤں گی تاکہ اگر میری نماز میں کوئی غلطی ہو تو آپ میری اصلاح کر سکیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اسلام فور کے جزاک اللہ خیرا. آمین آمین ویاکم. جی ماشاء اللہ. انہوں نے ثنا سنائی، بہت پیاری سنائی، اچھے تلفظ کے ساتھ سنائی. دیکھیں کوشش کرتی رہتی ہیں تو مزید ان کے اندر بہتری آتی جا جو رہی ہے. کوشش کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ پا لیتا ہے. من جدہ جدہ. اچھا جی ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہوتی ہے غلطی، ایک ہوتی ہے غلطی. کیا ہے؟ غلط. ایک ہے غلطی اور ایک ہے غلط. ٹیم مکی بتائیے کون سا صحیح ہے؟ غلطی. ٹیم مدنی دونوں غلطی بتا رہے ہیں. جی ہاں آپ نے کہا غلطی اور آپ کا جواب ہے صحیح. جواب درست ہے. یہ غلطی نہیں، یہ غلطی ہے. کیا ہے؟ غلطی نہیں. اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جی ایک اور کال. میرا نام عبدالحنان ہے. جی عبدالحنان. میں بابوش مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے الف یا حمزہ. الف یا حمزہ. الف. جی آج کا سوال ہم نے پوچھا کہ قرآن پاک کس حرف سے شروع ہوتا ہے، تو وہ حرف ہے الف. یا کہاں سے آ گیا؟ یا حمزہ. یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یا الف ہو سکتا ہے، حمزہ ہو سکتا ہے، کیونکہ الحمد سے شروع کرتے ہیں یا الف لام میم سے شروع کرتے ہیں. یوں ہے الف یا حمزہ. یا انس یا حسان، یوں یہ والا ہے یہ پروگرام. یا پھر یہ چاہیے، یہ میں ہم جا کے حرف ڈال دیا الف یا حمزہ. جی ٹھیک ہے. الف جواب درست ہے. ایک اور کال کی جانے پڑیں گے. میرا نام حفصہ تاریہ ہے. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے الف یا حمزہ. اب یہی چلتا رہے گا. پہلی والی کال کہاں سے دی؟ الف سے دی. بابل میں. اور یہ علی یہ بھی یہیں سے. چلیں جی قریب قریب کے تو نہیں ہے کہیں. ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. اب دیکھتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں الف یا حمزہ. جی میرا نام غلام رسول ہے. مجھے اسلام فور کڈس بہت اچھا لگتا ہے. عابد باپو جی بھائی. میں آج آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا. بتائیے. آج کے سوال کا جواب ہے قرآن پاک کا پہلا لفظ الف ہے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ. غلام رسول کا جواب درست ہے. جی ایک اور کال دیجئے. میں ساہو سب آ گئے ہیں آج بچے. میری تختی نمبر 17 شروع ہونے والی ہے. مد کے دو سبب ہیں. حمزہ سکون کا کیا مطلب ہے؟ سب میں کرو اسلام فور کڈس زندہ باد زندہ باد. آمین آمین ویاکم. جی رمیسہ باجی نے سوال کیا کر سب. جی ہاں رمیسہ باجی. حمزہ تو حمزہ ہی ہوتا ہے، لکھنے میں آتا ہے حمزہ ہے نا. جی
عین کے سرے کے شکل جیسا ہوتا ہے اس کو حمزہ کہتے ہیں. اور سکون جو ہے یہ چھوٹی سی جزم کو کہتے ہیں. کسی حرف پر جزم آ جائے یعنی نون کے اوپر چھوٹی سی دال آ گئی تو یہ جزم ساکن ہو گیا, سکون آ گیا. تو اسی طرح کسی بھی حرف پر جب یہ ساکن حرف آ جاتا ہے یعنی جزم آ جاتی ہے تو اس کو ہم ساکن کہتے ہیں, سکون والا کہتے ہیں. بورڈ پر ہے کیسا؟ جی ہاں, یہ جیسے میم پر جزم بھی ہے, ٹھیک ہے نا, لام پر, مگر یہ یہاں پر مد نہیں بنے گی. مد کب بنتی ہے؟ جب حروف مدہ کے بعد اور حروف لین کے بعد بھی ہوتا ہے وقف کی صورت میں. جب حروف مدہ یا لین کے بعد حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جاتا ہے تو وہاں مد متصل بھی ہوگی, مد منفصل بھی ہوگی. اچھا, جب حروف مدہ یا لین کے بعد سکون آتا ہے, ایک سکون اصلی ہوتا ہے, ایک سکون عارضی ہوتا ہے. اب سکون کی بھی دو قسمیں ہو گئیں کہ ایک سکون اصلی ہوتا ہے, ایک سکون عارضی ہوتا ہے. سکون اصلی کی مثال جیسے آنا, لام پر سکون اصلی, لام پر جزم ہے, یہ ساکن لام جو ہے اصلی ہے. اور اسی طرح ہم پڑھتے ہیں جیسے ولضالین. اب اس میں جو ہے ولضالین میں ضاد الف زبر ضا, لام پر تشدید ہے, ہر تشدید والے کے اندر ایک ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے مد لین عارض اور مد عارض, جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, حرف مدہ کے بعد عارضی طور پر ہم نے نون کو ساکن کیا تو اس کو کہتے ہیں سکون عارضی, یعنی کہ ہم نے اس کو عارضی طور پہ ساکن کیا تو اس میں یہ مد پیدا ہو جاتی ہے. چلیں جی. اچھا قاری صاحب, بعض بچے بول رہے ہیں الف یا حمزہ, کون سا جواب درست ہوگا؟ جی عابد بابو, اب دیکھیں اگر الحمد سے شروع کرتے ہیں تو یہ حمزہ ہوا, صحیح ہے نا, اور الف لام میم سے شروع کرتے ہیں تو الف ہے. اچھا جی ہاں, اور اگر ہم بس شکل الف وہ لکھا ہی جاتا ہے, حمزہ بھی جو ہوتا ہے بعض مرتبہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے, دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں یا جزم آ جائے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ الف نہیں رہتا, وہ حمزہ بن جاتا ہے. حمزہ بن جاتا ہے, لیکن لکھا ہوا الف ہے, لکھا ہوا الف ہے, لکھا الف ہے. تو یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ اگر الف کے اوپر کچھ بھی آ جائے گا, زبر آ جائے, زیر آ جائے, پیش آ جائے, کچھ بھی آگے اس کے اوپر حرکت, نیچے آ جائے, اوپر آ جائے, تو وہ الف نہیں رہے گا, کیا پڑھا جائے گا؟ حمزہ. تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. تو حمزہ جواب درست ہے, لیکن جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ایک چیز اور, الف. ایک چیز اور, اگر اس الف کے اوپر مد ہوگا تو وہ الف ہی رہے گا, وہ حمزہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے جی. اب جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیز میں دکھائیں, والقمر اذا تلا, اذا کا جو یہ ہے الف یہ حمزہ ہے, بظاہر تو یہ الف ہے مگر زیر آنے کی وجہ سے یہ حمزہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور ذال کا جو الف ہے یہ الف ہے, اذا کا جو پہلا الف جو آیا ہے یہ حمزہ ہے. کیوں الف؟ کیونکہ اس کے نیچے زیر آ گئی. اور ذال کے بعد جو الف ہے یہ در حقیقت الف ہی ہے کہ الف سے پہلے ہمیشہ زبر آتا ہے. ٹھیک ہے جی. کالز کی جانب بڑھیں. جی ایک اور کال لے لیتے ہیں. میرا نام بلال رضا ہے بلال رضا, اور میں میرپور خاص سے عرض کر نیرپور خاص سے عرض کر رہے تھے. کہاں چلے گئے میرے بھائی بلال؟ بلال بھائی چلیں جی, بلال بھائی کی دوبارہ کال پروگرام کا حصہ بنائیں گے جب تک قاری صاحب کی جانب بڑھیں گے. جی ہاں پیارے بچوں, اب ہمارا سیگمنٹ ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا. تو آپ ریڈی ہو جائیے, قرآن پاک سامنے, انگلی رکھ کر پڑھیں گے, انشاءاللہ آپ کو اور سمجھ میں آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس وضحاها, والشمس وضحاها, والشمس وضحاها, والشمس وضحاها, والقمر إذا تلاها, والقمر إذا تلاها, والقمر إذا تلاها, والقمر إذا تلاها, والنهار إذا جلاها, والنهار إذا جلاها, والنهار إذا جلاها, والنهار إذا جلاها,
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اب سنانے کی طرف آنا ہے آپ نے, تو کون کون بچہ جو ہے وہ سنانے کی کوشش کرے گا؟ جی آپ سے شروع کریں حمزہ, شروع کیجئے, ایک ایک آیت پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. اگلی آیت. ماشاء اللہ. والقمر اذا تلاها ماشاء اللہ. والنهار اذا جلاها. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ٹیم مکی نے سنایا, اب ٹیم مدنی آپ بھی. والشمس وضحاها. اور ہا کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں. والشمس وضحاها. ماشاء اللہ. والقمر اذا تجلى. پیارے بچے آپ کی توجہ دیکھیں, آپ توجہ سے دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. والقمر اذا, دیکھیں دوبارہ پڑھیں. دوبارہ پڑھیں. والقمر اذا تلاها. اچھا را کو باریک بھی رکھنا ہے. اب آپ ٹیم مکی اور مدنی کا یہ مقابلہ بھی ہے کہ جیت کون رہا ہے. اس وقت تک ٹیم مکی جیت رہی ہے نا. چلیں جی دوبارہ پڑھیے. والقمری. والقمر اذا تلاها. را کو پر نہیں کریں گے, باریک, اور ذال کی ادائیگی آپ پیارے کو موٹا بچے. نہیں کریں, باریک کریں. والقمر اذا تلاها. پھر قاف کو بھی تو موٹا رکھنا ہے. والقمری. والقمر اذا تلاها. کاش ابھی چلیں. اسی میں پروگرام ہو جائے گا, ہاں, آگے من- بڑھیں, اس کی تیاری کیجیے گا. من جدہ, وجد. کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. جو کوشش کریں گے. والنهار اذا جلاها. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب قاری صاحب انشاءاللہ تعالی بڑے بچوں کی جانب آئیں گے. اب قاری صاحب پورا پورا پڑھائیں گے, ٹھیک ہے جی. حدر میں ہو جائیں تینوں آیات ایک ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. کریں. سانس پہلے آپ سینے میں بھریں. دوبارہ. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. 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 اذا کی ادائیگی, ذال کی ادائیگی کلیئر کریں دوبارہ. والنہاری. والنهار إذا جلاها. ماشاء اللہ. انشاءاللہ تعالی ترتیل میں پڑھیں گے ترتیل میں. اور انشاءاللہ قاری صاحب آپ کو سنائیں گے, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کون کون سنائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والشمس وضحاها کوشش کریں بیلنس رکھنے کی والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها ساری إذا جلا پھر ریپیٹ کر لیں والنهار إذا جلاها آپ پڑھیے والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها وف جب بھی کوشش کریں آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے نا تو وف صحیح ہو جیسے والنہاری اذا پورا پڑھ دیں یا والنہار سانس بھریں بھائی آپ اندر سانس لیں آپ جب سانس لیے بغیر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کا پھر سانس زیادہ دیر تک چلے گا نہیں ٹھیک ہے تو کاش صاحب نے طریقہ بتایا تھا اور باپو یہ غلطی تبھی ہوتی ہے مطلب جو کوشش کریں گے نا سانس صحیح بھر کے سانس پڑھیں لیں گے نا تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ چھوٹی لیتے آیتیں حمزہ کو دیں ذرا یہ چھوٹی آیتیں جی حمزہ بھائی آئیں آپ کی جانب پڑھوائیں آپ سے چلیں جی حمزہ بھائی کو دکھائیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا نہیں سانس بڑھائیے پڑھنے میں تھوڑی والقمر اذا تلاها یہاں سے اٹھائیں دوبارہ نہیں دوبارہ پڑھ لیں چلیں آپ دوبارہ پڑھ لیں تھوڑا حوصلہ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ من جدہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا اچھا ماشاء اللہ پریکٹس کر کے آئیں گے نا جو سبق ہے آپ یاد کر کر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو سنانے میں آسانی ہوگی اب دو طرف توجہ جاری ہوتی ہے ایک تو اس کو یاد کرنا ہے جو لکھا ہوا ہے صحیح پڑھنا ہے نہیں پڑھ رہا ہے پھر دوسری یہ کہ سانس کی طرف آپ کی توجہ جاری ہوتی ہے پہلے آپ اس کو اچھی طرح یاد کر کر آئیے گھر پہ 12 مرتبہ 25 مرتبہ 50 مرتبہ جو کل سبق پڑھایا جائے گا وہ آج پڑھ لیے گا پھر جب آپ یہاں میں آئیں گے تو اچھا پڑھایا گا اور جو گھر پہ جب بچے بیٹھے ہوئے آپ بھی اس سبق کو پڑھیے کل جو سبق پڑھائیں گے قاری صاحب آپ بھی اس انداز سے پروگرام کے اندر شامل ہو سکتے ہیں اب کس بچے سے سنا جائے اب آپ کی جانب آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی دوبارہ
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والنہاری اللہ. حامد صاحب چلیں جی, حامد بھائی کو مائک دیں. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ بس اسی ہاتھ سے دینا ہے اور اسی ہاتھ سے لینا ہے. الٹے ہاتھ کو استعمال لین دین میں نہیں کرنا ہے. جی حامد صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا سر ایک رہ گیا جلہ. ایک جملہ رہ گیا. سانس دوبارہ بھر کے. آپ کو کیوں صدمہ لگ گیا؟ اچھا برابر آئے. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. آ گئے, تھوڑا سا رہ گیا لیکن آ گئے, آنے کی کوشش کی ماشاءاللہ. حسان بھائی کی جانب آئیں گے آخر میں. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا. دوبارہ اچھا بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اگر شروع میں بہت زیادہ اچھا زور پڑھ لگا دیں گے نا, تھوڑا زور کم رکھیں درمیانہ, پھر آپ آرام سے چلے جائیں گے. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا کر صاحب, سانس ہمارا لمبا ہو جائے, دیر تک سانس رہے, اس کی کوئی مشق وغیرہ بھی ہے, کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ تو پڑھنا ہی چاہیے. جب پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ تو ہمارا سانس بڑھے گا. اچھا پھر اس کے علاوہ بھی جو ہے نا ہم سانس کی پریکٹس کریں کہ سانس ناک سے کھینچ کر تھوڑی دیر کے لیے سینے میں روک لیں, اور جتنی دیر 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ یہ اس طرح بڑھتا جائے گا, اور ایک وقت آئے گا آپ 1.5 منٹ 2 منٹ تک بھی روک لیں گے. اچھا پھر اور بعض تو اس سے بھی زیادہ روک لیتے ہیں. تو پھر اس سے آپ کا سانس, آپ کے پھیپھڑے مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے. جب آپ کے پھیپھڑے مضبوط ہوں گے تو آپ کا سانس لمبا ہوگا. یہ بات جو قاری صاحب نے کہی نا, یہ کہ پریکٹس کریں, بار بار پڑھیں. اس آیت کو سورہ فاتحہ کو لے لیں کہ آپ شروع میں ہو سکتا ہے 3 آیتیں پڑھنے ایک ساتھ میں, پھر 4 آیتوں کا ہدف بنائیں کہ میں نے 4 آیتیں پڑھنی ہیں, پھر 4 پہ کامیاب ہو جائیں تو 5, پھر 5, پھر ایک وقت آئے گا پریکٹس کریں گے. آج میں نے 4 آیتیں ایک ساتھ میں پڑھنی ہیں, تھوڑا ٹائم دیں. پھر اس کے بعد جب آپ کسی مجمع میں, کسی محفل میں, اور اکیلے بھی اللہ پاک کی رضا کے لیے تلاوت کر رہے ہیں, اب سب کے سامنے تو بڑے اچھے انداز سے پڑھ رہے ہیں, اور جب اکیلے میں ہیں, کوئی کمرے میں نہیں ہو, پھر بھی بہت اچھے انداز سے پڑھیں. آپ کو لذت آئے گی قرآن پاک پڑھنے کا, آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. تو قرآن پاک کو تو دیکھنا عبادت ہے, اس کا چھونا جو ہے اس پہ ثواب ہے. تو آپ لوگ اچھے انداز سے آپ کر رہے ہیں, پریکٹس کر رہے ہیں کیا؟ جی کیا کہیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ دکھانے کے لیے تلاوت کر رہے ہوتے اچھا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ہیں. نہیں, اچھا ہم نے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا ہے دکھانے کے لیے کر رہا ہے. اچھا دکھانے کے لیے تو کر ہی رہے ہیں کہ دکھائیں, کیمرے لگے ہوئے دکھا تو رہے ہیں, لیکن اندر جو نیت ہے نا, نیت وہ اللہ پاک جانتا ہے نا. ہاں تو ہم نے کسی اور کے بارے میں یہ نہیں کہنا ہے کہ یہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے. جو دکھانے کے لیے کر رہا ہے یہ اس کا اور اللہ پاک کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ پاک ہمارے اس سیگمنٹ کو قبول فرمائے. کچھ ہم کالز کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچے ہم سے کیا بات چیت کر رہے ہیں. کالز کی جانب بڑھیں جی, کچھ کال دے دیجیے. میں طیبہ سے بول رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب قرآن پاک الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے.
جی جواب یہ پورا لفظ بتا دیا الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور یہ الف یا حمزہ، میں بھی اس طرف آ گیا، الف یا حمزہ، حمزہ الف پر آ گیا تو وہ حمزہ ہو گیا، جواب درست ہے۔ ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے۔ میرا نام مصطفیٰ عبدالماجد ہے، میں باب المدینہ کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ عابد بابو، ہمیں آپ کو پروگرام اسلام فارکرز بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا۔ جی بتائیے۔ آپ کا سوال کا جواب ہے، قرآن کریم ہر بات سے شروع ہوتا ہے کہ اس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل یہ بسم اللہ والی سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھا جاتا ہے، تو بسم اللہ سے ہم شروع کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک حرف الف سے شروع ہو رہا ہے، لیکن الف پر کچھ بھی آیا تو اس کو الف نہیں حمزہ پڑھتے ہیں، تو یہ اس طرح جواب درست ہوگا۔ ایک اور کال دیجیے۔ جی محمد عاقل ہے، میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام اسلام فار کڈز بہت اچھا لگتا ہے، جزاک ہم اللہ سب خیر۔ اسے بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا۔ آپ کے جی سوال بتائیے۔ کا جواب ہے، قرآن پاک ہر الف سے شروع ہوتا ہے۔ ہم سب گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما دے۔ جزاک اللہ آمین خیرا۔ آمین 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 ویاکم۔ اللہ پاک ہمارے جس بچے نے ابھی کال کی ہے ان کے تمام گھر والوں کی اللہ پاک بے حساب مغفرت آمین آمین۔ ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے۔ عبدالحنان ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آج کے سوال کا جواب ہے، قرآن پاک میں سب سے پہلا لفظ اقرا آیا ہے اور سب سے پہلا حروف الف یا حمزہ آیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ ہاں جی، قرآن پاک جب نازل ہونے لگا نا کہ سب سے پہلا لفظ، سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ تھی اقرا۔ کیا تھی؟ اقرا۔ سورہ علق میں اقرا، یہ سب سے پہلے غار حرا میں نازل ہوئی تھی اقرا۔ اور جب ترتیب بار ہے، اب جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو الحمد سے شروع ہوتا ہے، الف اور لام، تو الف سے شروع ہوا، لیکن الف کے اوپر کچھ بھی آ جائے حرکت وغیرہ جو قاری صاحبان ہمیں بتاتے ہیں تو اس کو الف نہیں حمزہ پڑھا جائے گا، تو یہ بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب پیارے بچوں، اب ایک اور کال لے رہے تھے، پھر انشاءاللہ ایک ایکٹیویٹی آپ لوگوں کے درمیان کرواتے ہیں۔ جی میرا نام عمر عامر رضا ہے، جی عامر۔ مجھے آپ کا پروگرام اسلام فارکڈز بہت اچھا لگتا ہے۔ میری پروگرام میں 123 کال ہے۔ 123 تو آپ سے سوال کا جواب بتانا چاہتا جی ہوں۔ بتائیں۔ قرآن پاک کا سب سے پہلا حرف الف ہے، کس وجہ کے ہمارا مدنی چینل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جواب یوسف بھائی بھی آ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ سب کیسے ہیں؟ بھائی ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تشریف رکھیں۔ جزاک اللہ۔ جی یوسف بھائی، بچوں کے درمیان ایک ایکٹیویٹی ہم کروانے جا رہے ہیں، جی۔ اور ایکٹیویٹی کیا ہونے چاہیے آپ کے، اور یہاں پر بھی بچے ہیں، کیا کروائیں بھائی؟ صورتوں کے نام کی ہے جی، جی صورتوں کے نام۔ اور جو بھی آئے گی وہ تو ہو چکی ہوگی۔ چلیں جی، ہم یوں کرتے ہیں کہ ایک سورت کا نام ٹیم مکی بتا دے، ایک سورت کا نام ٹیم مدنی بتا دے۔ چلیں جی، صورتوں کے نام کی طرح ترتیب آ رہی ہے، بلا ترتیب سے جو بھی ہے نام بتائیے۔ پہلا ترتیب سورۃ الاقرا، سورۃ الاقرا، علق، سورہ علق، جی، سورہ بقرہ، سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ، سورہ آل عمران، سورہ آل عمران، سورہ ناس، سورہ ناس، سورہ نساء، سورہ نساء، سورۃ النبا، سورہ نبا، سورہ مائدہ، سورہ مائدہ، سورہ زخرف، سورہ انعام، سورہ انعام، سورۃ القمر، سورہ قمر، سورہ اعراف، سورہ اعراف، سورۃ الشمس، سورہ شمس، سورہ انفال، سورہ انفال، سورہ انعام، سورہ انعام۔ یہ ہو چکا ہے، آپ نے توجہ رکھنی تھی، آپ بتائے جا رہے ہیں، مشاورت کر کے مشورہ کر کے آپ نے بتانا تھا، تو فیصلہ ہو چکا ہے۔ پہلا سیگمنٹ تھا اور پہلا سیگمنٹ جیت لیا ہماری ٹیم مکی نے۔ اب یوسف، اچھا جی جی، پہلا سیگمنٹ جیت لیا ہماری ٹیم مدنی نے۔ اب پیارے بچوں، پروگرام کو آگے کی جانب بڑھائیں گے اور شامل کریں گے دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے ہمارا اسلام۔ دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ جی یوسف بھائی، کیا ٹاپک ہے، کیا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا شاہ صاحب، ہم نے کل ایک ٹاپک لیا تھا اور وہ تھوڑا کثیر الجہاد تھا۔ یہ کیا ہے کثیر الجہاد بھائی؟ ہاں، ملٹی ڈائمینشن، یعنی اس کی بہت ساری پہلو ہیں اور وہ بہت اہم ترین ٹاپک ہے
जिस टॉपिक से मुतालिक हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो यहाँ हमारे स्टूडियो में भी मौजूद है, और वो है पानी। क्या है? पानी। जी हाँ, पानी से मुतालिक हमने कुछ गुफ्तगू की थी, थोड़ा रिवाइज करवा दें ताकि याद आ जाए, हमारे जो बच्चे हैं उनको भी थोड़ा सा याद आ जाए, जो हमारे व्यूअर बच्चे हैं, ताकि ये कि कुछ गुफ्तगू हमारी रिवाइज होगी ना तो फिर इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद इसको थोड़ा सा। चलें जी, कल क्या बताया था आप बताइए, माइक दें भाई को। पानी के बारे में बताया था। वो तो बता रहे हैं खुद। क्या बताया था? कोई एक बात बताया पानी। पानी के बारे में क्या बताया था आप बताइए हमजा साहब। पानी के बारे में जैसे पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, बेहतरीन। और क्या बताएंगे? बारिश होता है पानी से। पानी अल्लाह पाक की नेमत है। पानी अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। जी, पानी के बारे में एक वाक़या सुनाया था। पानी के बारे में वाक़या भी सुनाया था। आप क्या बताएंगे? माइक दें। ये बताया था कि इंसान के जिस्म में 65% पानी है। 65% इंसान के जिस्म पानी पर दिमाग में मुश्तमिल। 80% पानी है। दिमाग 80% पानी पर मुश्तमिल है। बिल्कुल ठीक। जहन में बैठ गया आपके, दिमाग में बैठ गया है। पानी कहाँ से कहाँ? बर्तन धोते हैं। पानी से बर्तन धो, पानी के इस्तेमाल के बारे में शाह साहब बात पानी की के थी इस्तेमाल? कि पानी को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। अगर पानी लेस हो जाए हमारी ज़िंदगी से तो फिर ना कपड़े धुल सकेंगे ना बर्तन धुल पानी पिएगा सकेंगे। तो चंद थोड़ी देर के बाद जो है वही ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल में इंसान की ज़िंदगी आ जाए। तो आज क्या बता रहे हैं यूसुफ भाई? तो इसमें यह कि पानी हम हमने ये भी बेटा सीखा था कि पानी को आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है। एक मिसाल मैंने दी थी कि पानी को प्यास लगने से पहले ही आप पी लें, है ना। पानी प्यास लगने से पहले पी लें। क्यों? मोटरसाइकिल में जो है हम पेट्रोल डाल लेते हैं उसके पेट्रोल ख़त्म होने से पहले, वरना फिर बाइक बंद हो जाती है, गाड़ी बंद हो जाएगी। इसी तरह से हमारे जिस्म को ना पानी की ज़रूरत होती है। आपकी स्किन भी खुश्क होना जो शुरू हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनमें पानी की कमी वाक़ई हो जाती है। तो अल्लाह पाक की ये नेमत है, इससे एक तो इस्तेमाल करना है, बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना है। सुन्नत तरीके की हिकमत हमने आपको बताई थी कि वरना गले में आपके अटक जाएगा, फंस जाएगा, फंदा लग जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी चूस के पीना है, 3 घूंट में पीना है, घट घट करके या बोतल से मुंह लगाकर, अच्छा नलके से मुंह लगाकर नहीं पीना है, वरना आपकी सेहत को, आपके जिस्म को नुकसान दे सकता है। इसी तरह से अगर आपने नलके से मुंह लगाकर पानी पिया तो कोई कीड़ा मकोड़ा भी उसमें जा सकता है। देखे बगैर पानी पिया तो कीड़ा मकोड़ा को, कचरा को, मिट्टी को, जर्रा वो आपके जिस्म के अंदर जाकर आपको पहले के दौर में नल वगैरह नहीं होते थे, मशकीज़े होते थे, कैसे मुंह लगा के पानी? वो भी हदीसों में मना किया गया है ना इससे कि मश्क से मुंह लगाकर पानी मत पियो। वो चमड़े का जो एक होता है, थैले जैसा होता है, आप लोगों ने भी कहीं देखा हो, तो उसको ना रख दिया जाता था बांध कर, ज़रूरत के मुताबिक उसका मुंह खोलकर उसमें से पानी इस्तेमाल किया जाता। चमड़े की टंकी थी वो, चमड़े की टंकी थी वो, उसमें पानी स्टोर करते थे। अच्छा, उसमें ठंडा हो जाता था पानी ना। अच्छा। चमड़े का होता था ना, वो लेदर का बना होता था, पानी भी ठंडा हो जाता था। तो अब जो है ना वो उसमें से पानी निकाल कर इस्तेमाल किया करते थे। तो अब वो नलके का काम देता है इस तरह, एक तरह से उसका जो मुंह है ना वो खोल कर डायरेक्ट नलके तो लगा दिया जाते हैं ना, नलके के जाते हैं। अभी ये नल पहले नलके नहीं होते थे तो मशकीज़े वगैरह होते थे, उसी तरह जिस तरह पाइप से पानी निकलता है, नलके से पानी निकलता है, उस अंदाज से पानी निकलता था। तो अब एक शख्स जो है पानी पी रहा था, उसमें सांप निकल गया। क्या? सांप निकल गया। अब वो सांप मुंह के करीब। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह ये नल वगैरह है तो आपने नल वगैरह से जो है पानी नहीं पीना, गिलास में। अच्छा, हमने एक बात और सीखी थी कि बर्तन जो है वो साफ सुथरे होने चाहिए जिसमें आप पानी पी रहे हैं। पानी भी साफ पीना है और साफ बर्तन में पीना है, इस बात का भी ध्यान रखें। कुछ बच्चे पानी भरने के लिए जाते हैं तो उनके हाथ भी गंदे हैं, वो उसमें जो है वो खलत मलत हो जाते हैं, लतपत हो जाते हैं, इससे पानी आपका ख़राब हो सकता है। अच्छा, एक और बात याद रखें कि पानी आप जो पी रहे हैं ना, बहुत ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें। सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ बच्चे इसमें बेहतियाती से काम लेते हैं, उनको ठंडा पानी ही चाहिए होता है। यानी वो हर हाल में कहते हैं भाई अच्छा ये ठंडा पानी आपके गले को नुकसान देगा। सर्दी में तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, फिर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, और आपकी इस परेशानी की वजह से वालिदैन परेशान होंगे तो उनको फिर आपका केयर करने में प्रॉब्लम, आपके और बहुत सारे मामला डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसीलिए कोशिश करें नीम गर्म पानी पिए। अगर सेहतमंद रहना चाहते हैं ना, किसी को गले का प्रॉब्लम है या और ज़्यादा मसाइल, उसके अंदर नीम गर्म पानी, थोड़ा हल्का सा पानी गर्म हो तो उसको लाइट बिल्कुल गर्म हो ताकि वो पीने के काबिल हो सके ना, तो वो आपको सुकून बहुत देगा, आपकी प्यास भी बुझाएगा। ज़्यादा ठंडा पानी तो प्यास भी नहीं बुझाता, मतलब वो ऐसा लगता है कि थोड़ी सी तस्कीन तो मिल जाती है लेकिन प्यास नहीं बुझाएगा आपकी। इसीलिए ये भी कोशिश करनी चाहिए
کہ پانی زیادہ ٹھنڈا نہ ہو, اچھا بہت زیادہ گرم بھی نہ ہو. بعض بچے تو وہ اوپر سے جو آئس والا جو حصہ ہوتا ہے نا وہاں سے ڈائریکٹ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نکال برف کھانے کے شوقین ہوتے ہیں. برف کھانے کے شوقین ہوتے ہیں. برف کھانے کے. اچھا وہ بھی پانی کی ایک ٹھوس صورت ہے نا, یہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے. پانی کی ایک ٹھوس صورت ہے کہ جناب وہ برف کی صورت میں مل جاتا ہے, تو اس کو پھر کھانا شروع کر دیتے ہیں. سردی میں کہتے ہیں کہ زیادہ مزہ آتا ہے برف کھانے کا, بچے یوں کہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ انداز بھی درست نہیں ہے. تو پانی کو اس طرح سے استعمال کریں کہ وہ آپ کی صحت کو نقصان نہ دے. زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا ہے, یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں, ورنہ یہ پانی آپ کو نقصان دے گا. اچھا پانی پینے کا کہ نا آداب ہیں. جب بعض بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا پانی پی رہے ہیں نا تو کچھ یہاں سے گرنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کے کپڑوں کو خراب کرے گا. پھر آپ آستین سے اس کو صاف کریں گے تو کتنے سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا اس کو اٹھائیں گے تو آدھا گلاس اس میں سے جو ہے وہ گرنا شروع ہو جائے گا. آپ تو ان چیزوں میں احتیاط کریں کہ بالکل منہ سے لگا کر اس طرح سے پئیں, بہت زیادہ نہ انڈیلیں, بیلنس برابر رکھیں. بہت زیادہ انڈیلیں گے نا, اگر بہت زیادہ پانی کا گلاس یا پیالہ بہت اوپر کریں گے تو پھر کیا ہوگا, گرنا شروع کر دے گا, آپ کے جسم کو آپ کے کپڑوں کو بھی گیلا کرے گا, خراب کرے گا. اس میں احتیاط کریں. اسی طرح سے ایک اس کی احتیاط کی صورت اس وقت پیش آتی ہے جب آپ مہمان کو پانی دینے کے لیے جا رہے ہیں. کل ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ مہمان آئے تو پانی ان کو جو ہے پیش کرنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب پانی جو ہے نا وہ مہمان کو پیش کرتے ہیں, اس کا بھی ایک طریقہ ہے, مطلب آداب میں سے ہے کہ آپ کو کس طرح سے پانی پیش کرنا ہے. کچھ بچے گلاس کے اوپر سے ہاتھ رکھ کر یوں لے جاتے ہیں مہمان کے پاس, یا گھر میں ایسی پکڑے میں عادت یوں بنی, تو غلط طریقہ ہے نا, یہ طریقہ غلط ہے. اچھا کچھ پورا پکڑ کے گلاس ان کو دیں گے نا سر جس کو دینا ہے, اب اس کے پاس گریب کرنے کے لیے سامنے اسپیس ہی نہیں ہے, کیسے گریب کرے وہ, گریب کرنی ہے اس کی. اس کو گریب کرنی ہے, گریب کیسے کرے گا, وہ پکڑ ہی نہیں سکتا اس کو وہ, ٹھیک ہے. تو اس کا کیا بہتر کیا طریقہ ہے, کوئی بتائے گا؟ پانی کا اگر کسی کو پیش کرنا ہو کیسے پیش کریں؟ یہ رقم, ہاں یہ ہے, کیسے پیش کریں؟ عزیر شاہ صاحب, عزیر شاہ صاحب کر کے. آپ کس کو پیش کریں گے؟ کسی کو پیش کریں, حامد بھائی کو پیش کریں ذرا. یہ آپ کو دیا, یہ بلکہ یہاں رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. ہاں یہ لے کر آئیے, حمزہ کو دے دیجیے. حمزہ کو, ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. چائے لے کر آ رہے ہیں, اس میں پانی ہے جی. یہ ہٹائے, چادر بھی ساتھ میں آ رہی ہے, یہ تو بہت پرابلم ہو گئی ہے جی. لیکن ایک پرابلم ہو گئی, دیکھیں یہاں پر, یہی رکھیے گا, دکھائیے گا ذرا عزیر شاہ صاحب, دوبارہ لیں. دیکھیں دیا کون سے ہاتھ سے؟ الٹے ہاتھ سے دے دیا, تو الٹے ہاتھ سے آپ نے دے دیا, یہ تو مسٹیک ہو گئی. سیدھا, ہاں دیکھیں دیں ذرا. اچھا یہ طریقہ, یہ اب آپ یہاں رکھیں. ایک چیز اور میں ایک چیز ایڈ کریں. اب آپ رکھیں, آپ رکھ دیں حمزہ بھائی یہاں پر, آپ بیٹھیے اپنی جگہ پہ. اچھا جی, اب اٹھائیں گے آپ لے کے آئیں, آپ نے دینا ہے یہ حامد بھائی کو, حامد بھائی کے انس کو دینا جا کے, ٹھیک ہے جی. جی یہ لے کر آ گئے, دکھائیں جی, دکھائیں. یہ ابھی جو میں چیز اب رکھیں, آپ جو دکھانا چاہ رہے تھے. ہاں میں جو بتانا چاہ رہا ہوں نا, یہ یوں ہے. دیکھیں یہ چائے ہے, یہ آپ ٹرے میں آتی ہے نا ہمارے یہاں, عموماً زیادہ تر یوں ہوتا ہے. ہاں یہ چیز یوں لے کے جا رہے ہیں نا. اب یہ آپ گلاس میں دے رہے ہیں, بڑھیا میرے بچے, چائے لاؤں آپ کے لیے, بڑھیا. تو یوں ہے, اب جب آپ چائے وغیرہ دے رہے ہیں یا کوئی چیز دے رہے ہیں, اب یہ آپ نے اس طرف سے پکڑیں گے نا مہمان صاحب, تو مہمان جو ہے یہاں سے پکڑیں گے, تو اب آپ نے یہ اپنی طرف رکھ لی. کہاں رکھ لی؟ اپنی طرف. اب یہاں کے یوں دے رہے ہیں, میں یوسف بھائی کو دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب یہ ایسے پکڑیں گے, رکھیں بھائی, ٹھیک ہے. اب یوسف بھائی یہاں سے دیا جا رہا ہے, تو آپ کہاں سے, یہ تو میں نے یوں کر کے گھمانا پڑے گا, یا پھر گر جائے گی. جب یوں آئیں گے ہاتھ کر کے تو گر جائے گی. تو اب یوں ہے, دیتے وقت میں تھوڑا سا یوں رکھوں گا. اب دیکھیں. اچھا یوسف بھائی پہلے آپ ایسے ہی اٹھائیے, گرم ہے بھائی, بہت گرم ہے, رکھ دیں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ انداز ہو گیا, ٹھیک ہے. اب میں جب کپ رکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اب میں اس کو تھوڑا سا یوں کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے جی. یا پھر میں نے کپ کو ادھر سے ادھر کر لیا. اب جب میں دے رہا ہوں, جزاک اللہ, مزہ آیا. اب پیے بغیر مزہ آ گیا. دیکھیں تو یہ ایک انداز ہے, طریقہ ہے, یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں. اچھا آپ کے پاس ٹرے نہیں بھی ہے نا, تو اس کو دیکھیں, گلاس ہے سپوز, اس کو ہاتھ میں پکڑ لیں ایسے, اس کا کوئی آپ سمجھ لیں کہ ہینڈل نہیں ہے نا, آپ اس کو ہاتھ میں پکڑ لیں, بہت اچھا انداز لگتا ہے. اگر آپ یوں لے کر جا رہے ہیں, ایک تو بہت پیارا انداز یہ ہے کہ آپ ٹرے میں رکھ کر جائیں, گلاس ٹرے میں رکھ کر جائیں, بہت پیارا انداز ہے. ان کے آگے ٹرے رکھ دیں, وہ گلاس اپنا اٹھا لیں گے, بہت اچھا انداز. اچھا دوسرا یہ کہ آپ گلاس میں اگر اپنے ہاتھ میں بھی کسی کو پیش کر رہے ہیں, تو اب جیسے یہاں دینا ہے کسی کو, یہاں ٹرے تو نہیں آئے گی نا,
تو گھر میں ہوتی ہے عام طور پر. اب کہیں یہاں پیش کرنا ہے کسی کو پانی, استاد صاحب کو پیش کرنا ہے وغیرہ, تو پھر آپ گلاس کو یوں پکڑیں گے, یوں دیں, سیدھے ہاتھ میں پکڑیں اور پھر یوں دے کر اپنا سیدھا الٹا ہاتھ ہٹا لیں گے, تو پھر وہ اپنا گلاس اپنی مرضی سے ان کو چاہیے وہ اٹھا لیں. تو بہت خوبصورت اور بہت پیارا انداز لگتا ہے. لیکن ایک چیز اس میں اور ہے کہ آپ کو کبھی پانی لے کر آئیں. اب کیا کرتے ہیں بچے پورے یہاں تک پانی بھر دیتے ہیں, پورا بھرے ہیں, جب تک گرنے نہیں لگتا نا, بلکہ ادھر نل پہ بھر رہے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. اچھا اس میں وہ دیکھتے بھی ہوں گے نا, تو فل نل کھولیں گے تو گر جائے گا. اب آپ یوں لے کر جائیں گے نا تو ایک تو وہ گرے گا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ان کو ہو سکتا ہے کہ پورا گلاس پینے کی حاجت نہ ہو, پانی بچ جائے گا. تو کوشش کریں کہ پورے گلاس سے تھوڑا مزید کم ہو, تھوڑا سا کم ہو, اتنا پانی بھریں. اگر کسی کو دینا ہے, اگر ان کو مزید حاجت ہوگی تو دوبارہ مانگ لیں گے آپ سے, ورنہ یہ ہے کہ یہ انداز صحیح رہتا ہے کسی کو پانی پیش کرنے کے حوالے سے. آپ ایک مہذب آدمی, تھوڑا بادب لگیں گے, تو یہ انداز اگر اختیار کریں گے تھوڑی پریکٹس کرنی پڑے گی. مہمان کے آنے سے پہلے پریکٹس کرنی پڑے گی. بلکہ امی ابو کو دیں, مہمان کی بھی کیا بات, امی ابو کو دیں, بھائی بہن کو دیں. تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ ان آداب کو پیش نظر رکھیں آپ, ورنہ پھر یہ کہ غلطیاں ہوں گی. گلاس پانی کے گر جاتے ہیں, پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے دسترخوان پر, کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں کچھ بچے حرکتیں کر رہے ہیں, وہاں پر کیا ہوتا ہے ٹھوکر لگ جاتی ہے, کبھی دسترخوان اوپر نیچے ہو گیا, پانی گر جاتا ہے, جگ گر جاتے ہیں, بعض اوقات بھاگم دوڑ کر رہے ہیں تو وہ بھی گر جاتا ہے. تو پانی کے گلے بھرے ہوئے گلاس, جگ وغیرہ سائڈ پر کر کے رکھیں تاکہ کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے. اچھا ایک بات اور ہوتی ہے, جیسے کوئی مہمان آیا ہے نا, مہمان آیا تو اس کے اسپیشل گلاس ہوتے ہیں, وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا وہ رکھے ہوئے کافی دنوں سے, اب بار بار اوپر والا ہی گلاس یوز ہو رہا ہے. اب جو زیادہ آ گئے تو اب 6 کے 6 نکال لیے یا 12 کے 12 نکال لیے. اب ان کو دھوئے نہیں, اور وہ اسپیشل ہے, ٹھیک ہے, مہمان خصوصی ہیں. اب آپ نے جب ان کو گلاس پیش کیا تو اس کے اندر نیچے کہیں مٹی تھی یا کوئی یوں تھا. بعض دفعہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ مہمان یا کوئی بھی بولے کہ مٹی ہے اس کے اندر, مٹی لگی ہوئی ہے. بعض دفعہ مہمان بولتا نہیں ہے, لیکن ہمیں جو بھی کام ہم کرنے جا رہے ہیں آنکھیں کھول کر دیکھیں اس کو, آنکھیں کھول کر. آپ لے کر آ رہے ہیں پانی, لیکن اس میں مٹی لگی ہوئی ہے. آپ جب وہ ہاتھ آپ نے کیا تو جگہ پر ہے نا, ہاتھ لگنے سے اس جگہ کی صاف ہو جاتی ہے, پھر اور چمک جاتا ہے. جہاں مٹی ہوتا ہی ہے نا تو وہ اور نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اچھی طرح گلاس کو آپ نے دھونا ہے. کیا کرنا ہے, اچھی طرح گلاس کو دھونا ہے. یعنی ہمارے گھر کے اندر کوئی آئے, پانی پیے یا چائے پیے تو اس کو اچھا لگے, پینے کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو, دینے کا انداز بھی اچھا ہو, نکالنے کا انداز بھی اچھا ہو, پلیٹ بھی اچھی ہو, گلاس بھی اچھا ہو, پیارا سا بچہ لے کے چلا جائے, ٹھیک ہے, مہمان بھی خوش اور آپ بھی خوش. اور جب کوئی بعض دفعہ اچھے ایک ہوتا ہے مہمان کو پسند آ جائے, بولتا ہے ماشاءاللہ بچہ بڑا پیارا ہے, بچہ بڑا پیارا ہے, پھر وہ کچھ نہ کچھ دے کے چلے جاتے ہیں. لیکن اس لیے نہیں, انکل ہم نے اتنا اچھا آپ کو کھلایا, اتنا اچھا پلایا, اتنے اچھے انداز سے, تو یہ باتیں نہیں ہے. جو بھی کام کرنا ہے دل جوئی کے لیے, اللہ پاک کی رضا کے لیے. جی یوسف بھائی کس طرح سمیٹیں گے؟ تو پیارے بچے ان چیزوں کا خیال رکھیں, یہ ہمارے آداب میں سے بھی. اور پانی جو ہے نا وہ اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے, اس کا احساس, اس کے لیے احتیاط, اس کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے. اور ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں, مزید ایک ٹاپک اور ہے, اس کو انشاءاللہ ہم کل کنٹینیو کریں گے. لیکن پانی کو کھانے سے پہلے پیے تو بہت اچھا ہے, کھانے کے دوران پیے تو بھی اچھا ہے, ٹھیک ہے, اور کھانا کھانے کے بعد پانی پینا یہ نقصان دیتا ہے. جن کی صحت نہیں بن رہی ہے نا تو وہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے کی تو عادت نہیں ہے, تو یہ کسی سب. اچھا ایک تو کھانا کھایا اور پانی پیا ہی نہیں, یہ بھی تو مناسب نہیں ہے نا. کوشش کریں پانی, کیونکہ پانی نا ڈاکٹر کہتے ہیں, حکیم بھی کہتے ہیں کہ پانی آپ کے کھانے کو ہضم کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے, مدد کرتا ہے. تو آپ جتنا پانی پئیں گے آپ کی پیاس کو بھی بجھائے گا اور آپ کے کھانے کو بھی ہضم کرنے میں آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ, جزاک اللہ خیرہ. تو پیارے بچوں اس طرح ہم یہ سیگمنٹ ہمارا اسلام اختتام کر رہے ہیں. یوسف بھائی جزاک اللہ خیرہ. اب بڑھیں گے اپنے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اب بڑھیں گے اپنے تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ہو جاؤ بچوں ریڈی. جی میرے بچے کیا تیاری ہے آپ کی؟ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. جی میری الفت مدینے سے یوں مدینے سے یوں ہی نہیں, شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو, تو شمع رسالت عالم تیرا پروانہ. جی آپ سے شروع کر رہے ہیں, تو شمع رسالت.
शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू मांगे नबूवत है, जलवाए जानाना, तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छा पढ़ा माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अब हम एक एक्टिविटी शामिल कर रहे हैं और कलाम पढ़ा गया, तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ए जलवाए जानाना। कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज़ आलम आता हो। टीम मक्की। नूर से अपने, नूर से अपने सरवर आलम, नूर से अपने सरवर आलम, दुनिया जगमगाने आए, दुनिया जगमगाने आए, गम के मारो, गम के मारो दुनियारों को, गम के मारो दुनियारों को, सीने से लगाने आए, सीने से लगाने आए, नूर से अपने, नूर से अपने सरवर आलम, नूर से अपने सरवर आलम, दुनिया जगमगाने आए, दुनिया जगमगाने आए। दुनिया जग मगाने आए, दुनिया जग मगाने आए। ऐसा शेर सुनाइए दुनिया आता हो। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, क्योंकि मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, मुस्तफा मुस्तफा गुलामों की, गुलामों की, गुलामों की, गुलामों की, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। छोड़ फिक्र, छोड़ फिक्र, छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मत मुस्तफ़ा। ऐसा शेर सुनाइए इसमें मुस्तफ़ा आता हो। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज़ रहमत आता हो। रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, हाँ रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, शेख कतरा बख्शे मैनू, शेख कतरा बख्शे मैनू कम बढ़ जावे तेरा, अल्लाह नबी दा नाम लइए, अल्लाह नबी दा, अल्लाह नबी दा नाम लइए, अल्लाह नबी दा, अल्लाह 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 नबी दा नाम लइए, अल्लाह नबी दा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज़ अल्लाह आता हो, नबी आता हो। हमको अल्लाह और नबी
آ رہے, کوئی سا شعر سنائیے اس میں لفظ بیڑا آتا ہو. دریا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہد خبر. میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے میں ڈوبا. ڈوبا کوئی سا شعر سنائیے. ڈوبا آ گیا ذہن میں. ڈوبا یا ڈوبے آ جائے چلیں. ڈوبے یا ڈوبا نہیں آ رہا ذہن میں. ڈوبا اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو اٹھے انگلی تو مانگ دو بلکہ دو دو چار ہو جائے. اٹھے انگلی تو مانگ دو بلکہ دو دو چار ہو جائے. ماشاءاللہ نکالا آپ نے, ماشاءاللہ. تو انگلی کیسے شعر سنائیے. انگلیاں بھی چلیں. حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشت سنا سر کٹاتے گے تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے تیرے نام پہ مردان عرب. پھر اٹھا ولبلائے یاد مغیلان عرب. اس میں انگشت ترجمہ اعلیٰ پڑھ دیا. انگلیاں کے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر دیا پر جاوے رحمت کی ہے جاری دیا پر جاوے رحمت کی ہے جاری انہیں آ گیا. چلو مان لیتے ہیں اپنی ٹیم ہے. چلیں جی کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو جھوم. جھوم ہے کلام ہے ایسے جس میں جھوم آتا ہو. اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش معلا صلاۃ و سلام. بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے جھوم کر کہتا تھا کعبہ صلاۃ. لے آئے آپ ہیں
لیکن طرز تھوڑی آگے پیچھے ہو گئی. جواب درست مان لیتے ہیں. کعبہ. حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. شہنشاہ. 9. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے. آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا. آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا. آقا مرحبا. یہ کس شہنشاہ اعلیٰ کی آمد آمد ہے. یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے. آمد آسان ہے. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبی مرحبا 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 مرحبا. انشاءاللہ. احمد مشتبہ. احمد لفظ آتا ہوں احمد. 4 3 جی یہاں آیا ذہن میں. احمد احمد. ٹھیک ہے رک گیا. احمد حامد و محمود اور محمد ہے نا. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. اس میں ہے نا حامد و احمد اور محمد. اس طرح کے ٹائٹل میں نہیں ہے. یہ ٹائٹل میں نہیں ہے میرے بچے. ہے چلیں پڑھ دیں. وہی پڑھ دیں. کون سا ہے مائک میں؟ اعلیٰ حضرت رضا 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 احمد رضا احمد رضا. یہ ہے نا آپ نے بنایا ہے. ابھی ہاتھوں ہاتھ بن رہا ہے جی. ہیں کچھ ایسے کلام ہیں جس میں احمد آتا ہے. جی حامد کو دیں ذرا مائک. حامد کیا بتا رہا ہے؟ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. چلیں جی یہی منقبت شامل کریں. اعلیٰ حضرت. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. اے امام اہل سنت اے امام احمد رضا. اے امام اہل سنت اے امام احمد رضا. دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی, تو مجدد بن کے آیا
احمد رضا. اللہ تو فیصلہ ہو گیا ہے. پہلا مقابلہ جیتا ہے ٹیم مدنی نے, دوسرا مقابلہ جیتا ہے اور آج کا یہ مقابلہ جیت گیا ہے ہماری ٹیم مدنی نے. میں چاہوں گا ٹیم مکی کوئی ایک پوئم یا پھر کوئی ٹائٹل کلام پروگرام میں شامل کریں. جی کون سا؟ سچی باتیں سچی باتیں 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 میٹھی میٹھی باتیں سچی سچی باتیں باتیں میٹھی میٹھی باتیں سچی سچی باتیں سچی باتیں سچی باتیں سچی باتیں سچی باتیں میٹھی میٹھی باتیں سچی سچی باتیں میٹھے نبی کی باتیں سچے نبی کی باتیں سچی باتیں سچی باتیں سچی باتیں سچی باتیں اچھی اچھی باتیں مہکی مہکی باتیں اچھی اچھی باتیں مہکی مہکی باتیں پیارے نبی کی باتیں سچے نبی کی باتیں سچی باتیں سچی باتیں سچی باتیں سچی باتیں نام ہے ان کے پیارے دل کو باتیں ہمارے پیاری ان کی سیرت سچے نبی کی باتیں سچی باتیں سچی باتیں سچی باتیں سچی باتیں. تو آئیے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں, کلام شامل کر دیں. جی السلام. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. وہ کمال وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. جی پیارے بچوں, اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور جس انداز سے امیر علیہ سنت چاہتے اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ, جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے, بچوں کا مدنی